बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइन न्यूज़ के साथ मैं हूं नजर रुख करते हैं खबरों का। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं लाहौर से, जहां मनशियात फरोशों और स्मगलर्स के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के अतराफ भी कार्रवाइयाँ बढ़ाने की हदायत। IG पंजाब अब्दुल करीम ने ड्रग फ्री पंजाब विज़न के तहत मनशियात के बड़े डीलर्स, स्मगलर्स और सप्लाई चेन में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दे दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक रवां साल सूबे में 33,940 मनशियात फरोश गिरफ्तार, जबकि 33,542 मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रवां साल शहर में 4,830 मनशियात फरोश गिरफ्तार और 4,675 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी मिकदार में चर्स, हेरोइन, आइस, अफ्यून और शराब बरामद की गई। IG पंजाब ने तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के गिरदनवाह में मनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने के साथ साथ ऑनलाइन मनशियात के खरीदो फरोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हदायत की है। पाक पतन हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर अलैहि में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस नस्ल नूह के तहफ़्फ़ुज़, तमीर और किरदार साजी से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पाक पतन बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तफ़ैल, डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा, DPO जावेद इकबाल चद्दड़, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ बाबर सुल्तान गोंदल, वफाकी एडवाइज़री चौधरी अरशद इस्माइल जट, उलमा कराम, मशाइख अज़ाम और मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तफ़ैल ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहा कि नस्ल नूह की फ़िक्री, इखलाकी और रूहानी तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। दौर जदीद में नौजवान नस्ल को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने और उन्हें एक बाकिरदार, ज़िम्मेदार और मुस्बत शहरी बनाने के लिए हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगियों का अमली नमूना बनाना होगा। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहा कि हज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की तरबियत मोहब्बत, शफ़क़त, हुस्न अखलाक, इल्म, किरदार और एहसास ज़िम्मेदारी के ज़रिए फरमाई। वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और माशरे के तमाम तबक़ात की ज़िम्मेदारी है कि वो नई नस्ल को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास कराएँ। उलमा कराम ने अपने ख़िताब में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए नस्ल नूह की किरदार साजी और तरबियत की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वालिदैन, असातिज़ा, उलमा, तालीमी अदारों और माशरे के तमाम ज़िम्मेदार तबक़ात को मिलकर नौजवान नस्ल को मुस्बत किरदार साजी के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा करना होगा, ताकि नौजवान जदीद दौर के चैलेंजेस का सामना करते हुए इस्लामी इक़दार और अखलाकी असूलों से वाबस्ता रहें। इख्तिताम पर मुल्की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, फाइन न्यूज़, पाक पतन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे चिश्तियाँ की, जहां डरावाला में जाली और गैर कानूनी ज़रिए अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग ज़िला बहावलनगर मोहम्मद रिजवान अमजद की सरबराही में टीम ने गैर रजिस्टर्ड कंपनी की ज़रिए अद्वियात फरोख्त करने वाली दुकान पर छापा मारा, जहां से तकरीबन 11 लाख रुपए मालियत की जाली ज़रिए अद्वियात बरामद की गई। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद किसानों और गैर मैरी और जाली ज़रिए अद्वियात से महफूज रखना है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बहावलनगर से ब्यूरो चीफ गुलाम मुहिउद्दीन की इस रिपोर्ट में। बहावलनगर की तहसील चिश्तियाँ के इलाके डारावाला में जेली और गैर कानूनी ज़रिए अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग ज़िला बहावलनगर मोहम्मद रिजवान अमजद की सरबराही में टीम ने गैर रजिस्टर्ड कंपनी की ज़रिए अद्वियात फरोख्त करने वाली दुकान पर छापा मारा, जहां से तकरीबन 11 लाख रुपए मालियत की जेली ज़रिए अद्वियात बरामद की गई। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद किसानों को गैर मेयारी जेली ज़रिए अद्वियात से महफूज रखना है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुहिउद्दीन, ब्यूरो चीफ बहावलनगर। इधर पाक पतन में हुकूमत पंजाब अवाम को बेहतरीन तफरीह की सहूलियात मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हुकूमत पंजाब की जानब से अवाम को बेहतर तफरीही सहूलियात की फराहमी, मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग और शहरियों के लिए खुशगवार माहौल की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तफ़ैल ने बाबा फरीद पार्क में तज़ीन और आइश और सहूलियात की फराहमी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल
سروسز سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے بابا فرید پارک کی تزئین و آرائش اور دیگر سہولیات کی فراہمی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا پارکس کی تزئین و آرائش کے ذریعے مقامی سطح پر عوام کو تفریح کی سہولیات مہیا کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد عوام کی ذہنی جسمانی صحت کو بہتر بنانا، صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا اور ایک مثبت، پرامن اور بہتر معاشرے کے قیام کو یقینی بنانا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں جنرل اسپتال میں زیر علاج مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری، مہیر حضرات کی جانب سے ادویات کی فراہمی کے لیے 50 لاکھ روپے کا عطیہ دے دیا گیا۔ لاہور میں مہیر حضرات نے انسانیت کی خدمت کی مثال قائم کرتے ہوئے لاہور جنرل اسپتال کے مریضوں کی ادویات کے لیے 50 لاکھ روپے عطیہ کیے ہیں۔ اس عطیہ سے مستحق مریضوں کو ضروری ادویات کی فراہمی میں مدد ملے گی اور آج کے اخراجات کا بوجھ کم ہوگا۔ لاہور جنرل اسپتال شہر کا ایک بڑا سرکاری تدریسی اسپتال ہے، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جازان میں معروف پاکستانی بزنس مین حاجی محمد اسلم سپرا کی طرف سے سید حسن بخاری، شاہد عمران علی شرازی کے اعزاز میں پرتکلف دعوت دی۔ سعودی عرب کے بزنس مین محمد احمد رضا چودھری، زاہد حسین قطر والے، حاجی اعجاز احمد رانا، محبوب عالم چودھری، محمد افضل، حاجی مپال دعوت میں موجود تھے۔ اس وقت مہر محمد اسلم سپرا ہمارے کنٹری ہیڈ فائن نیوز سعودی عرب حسن بخاری سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی بالکل، میرے ساتھ جو آج شخصیات موجود ہیں انٹرویو کے لیے، وہ پاکستان جنگ کی دھرتی کے سپوت ہیں اور عرصہ تقریباً 25 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ مہر اسلم سپرا صاحب یہاں پہ ابھی مرحا و ہوٹل، انہوں نے 2 برانچیں یہاں پہ جازان میں بنائی ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم عار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو سعودی عرب کب تشریف لے کر آئے بزنس کے حوالہ سے؟ 2002 میں آپ سعودی عرب آئے، تو یہاں پر آ کر پہلے آپ نے کیا کام شروع کیا؟ مزدوری سے سٹارٹ تھا۔ کتنا عرصہ مزدوری کی؟ 10-12 سال۔ اب فیصل آباد پولیس افسران کے خلاف خود احتسابی کا عمل جاری ہے۔ آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا نے ناقص تفتیش اور اختیارات سے تجاوز پر ایس ایچ او تھانہ صدر جنگ انسپکٹر حافظ عبداللہ جپا کے خلاف محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے انہیں انسپکٹر کے عہدے سے سب انسپکٹر کے عہدے پر تنزلی کے بعد ملازمت سے برخاست کر دیا۔ تھانہ صدر جنگ کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر غلام رسول کو بھی اختیارات سے تجاوز پر محکمانہ کارروائی کے نتیجے میں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ آر پی او فیصل آباد کا کہنا ہے کرپٹ، نااہل اور غفلت، لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران ملازمین کی محکمہ پولیس میں کوئی جگہ نہیں۔ سہیل اختر سکھیرا کے مطابق کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے، جبکہ فرض شناس اور دیانتدار پولیس افسران ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ آر پی او فیصل آباد نے واضح کیا ہے کہ محکمانہ نظم و ضبط اور عوام کی جان مال کے تحفظ میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور خود احتسابی کا عمل بلا امتیاز جاری رہے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں لاہور کی، جہاں تھانے سے اپنے بھانجے کو زبردستی چھڑانے والا سب انسپکٹر خود حوالات میں پہنچ گیا۔ لاہور تھانہ کوٹ لکھپت میں گرفتار بھانجے کو چھڑوانے کی کوشش پر سب انسپکٹر اور اس کے بہن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق بارودی سب انسپکٹر جنید احمد نے اپنی بہن شازیہ بی بی کے ہمراہ تھانے میں داخل ہو کر پولیس اہلکاروں سے گالم گلوچ اور ہاتھا پائی کی۔ پولیس کے مطابق دونوں نے گرفتار ملزم زین علی عرف سورج کو چھڑوانے کی کوشش کی، جبکہ اہلکاروں سے بدسلوکی اور سرکاری کام میں مداخلت بھی کی گئی۔ انویسٹیگیشن پولیس نے سب انسپکٹر جنید احمد اور شازیہ بی بی کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ کوٹ لکھپت میں اختیارات سے تجاوز، سرکاری کام میں مداخلت اور پولیس پر حملے سمیت دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لاہور کے مار روڈ پر جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے مسجد شہداء سے احتجاجی مارچ کرتے ہوئے چیرنگ کراس پہنچ کر دھرنا دیا۔ احتجاج میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہے، جنہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے پیٹرولیم لیوی کے ہاتھ میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی، مہنگائی، بجلی سے ریلیف اور آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے مطالبات منظور ہونے تک دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا۔ ان کے مطابق احتجاج عوام کی مہنگائی اور بجلی کے باری بلوں سے ریلیف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کے باعث مار روڈ، چیرنگ کراس اور ملحقہ شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک کو متبادل راستوں
پر منتقل کیا گیا۔ جماعت اسلامی کی قیادت نے حکومت سے مطالبہ تسلیم کرنے اور عوام کو فوری ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے، جہاں معدنیات اور دیگر قدرتی وسائل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ یہ دولت بلوچستان کی عوام کی ہے، لیکن اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سرمایہ، ایکسپرٹیز اور وسائل کی ضرورت ہے۔ بلوچستان اور وفاق کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ وسائل کو بروئے کار لا کر بلوچستان اور پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچایا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج بلوچستان کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ عمارت کے حوالے سے جو ستون جو ہمارے وہاں پر ذخائر ہیں، فولاد کے، معدنیات کے، ان کی بہت بڑی تعداد ابھی بھی پہاڑوں کے نیچے دفن ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ احساس ہے، یہ دولت بلوچستان کے عوام کی ہے، چاہے اس کا تعلق مکران سے ہے یا لاس بیلا سے ہے یا چمن سے ہے یا کسی بھی علاقے سے۔ یہ سب سے پہلا حق اس کے اوپر بلوچستان کے عوام کا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دولت کاغذوں میں ہمیشہ دولت کہلائے گی اگر اس دولت کو صحیح طور پر اس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے، اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان پہاڑوں کو، ان سمندروں کو، ان کی تہہ میں جانا ہوگا۔ اس کے لیے سرمایہ چاہیے، اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے، اور وہ وسائل، ایکسپرٹیز، وہ کولیبریشن وہ بلوچستان اور وفاق نے مل کے کرنی ہے، تبھی جا کر وہ دولت باہر آئے گی اور بلوچستان کے عوام کے لیے پہلے نمبر پر اور پاکستان کے عوام کے لیے بعد میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیادی بات جو ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بلوچستان پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو نہ صرف ایسی بلوچ اور پشتون اقوام پر مشتمل ہے جن کی تاریخ، دلیری، مہمانوں کا احترام اور رواداری یہ بلوچستان کے قبائل کی عظیم ویلیوز ہیں، جس کو تاریخ نے اپنے اوراق میں بہت شاندار الفاظ میں سمیٹا ہے۔ اس ڈائلاگ کا مقصد اپنی بات، سرکاری بات نہیں کرنی، بلکہ آپ کی اور عوام کی بات سننی ہے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے بھی یہ بات تاریخی حوالے سے کی تھی کہ 1947 میں حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں جب پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مارز وجود میں آیا تھا، تو بلوچستان میں جو انگریز راج کے تحت جو بلوچستان کے حصے تھے اور کوئٹہ میونسپلٹی نے مل کر اپنے دل کی آواز پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، اور اس میں آپ کے بزرگ شامل تھے، انتہائی قابل لائق احترام وہ قبائل کے عمائدین شامل تھے۔ اس کے بعد پرنسلی اسٹیٹس نے بھی سن 47-48 میں کچھ وقفہ گزرنے کے بعد انہوں نے بھی الحاق کا اعلان کیا تھا۔ یہ کوئی بندوق کے نوک پر نہیں ہوا تھا، یہ دل، دماغ اور ایک کنوکشن کی بنا پر ہوا تھا کہ پاکستان کا ہم حصہ بن جائیں گے تو مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شریک ہوں گے۔ بالآخر 1970 میں بلوچستان کو پورے ایک صوبے کا مقام حاصل ہوا اور وہ پاکستان کا چوتھا صوبہ کہلایا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے اعتماد کے ساتھ اور باہمی مشاورت کے ساتھ۔ وال کے نواحی علاقہ عبدالحکیم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ایک مشعل بردار جلوس کا انعقاد کیا گیا۔ جلوس دربار عالیہ حضرت بابا عبدالحکیم کے مزار سے برآمد ہوا اور پل بہمن والی پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی صدارت اسلامی درسگاہ
منہاج القرآن کی جانب سے فوجی شہباز صاحب اور الطاف صاحب نے کی۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں جنید بیورو چیف ملتان ڈویژن کی یہ رپورٹ۔ عبد الحکیم تحصیل کبیر والا ضلع خانیوال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک سالانہ مشل بردار جلوس کا انعقاد کیا گیا، جو کہ عبد الحکیم دربار سے برآمد ہو کے بامن والی پل کی تاریخی مسجد میں اختتام پذیر ہوا، جس کا تمام انتظام منہاج القرآن اسلامی درس گاہ کی طرف سے فوجی شہباز صاحب اور الطاف صاحب نے کیا۔ میئر محمد جنید، بیورو چیف ملتان ڈویژن۔ سعودی عرب کے شہر جازان میں معروف پاکستانی بزنس مین حاجی محمد اسلم سپرا کی طرف سے کنٹری ہیڈ فائن نیوز سعودی عرب سید حسن بخاری شاہد عمران علی شرازی کے اعزاز میں پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ سعودی عرب کے بزنس مین محمد احمد رضا چودھری، زاہد حسین، قطر والے حاجی اعجاز احمد، رانا محبوب عالم، چودھری محمد افضل اور حاجی مپال دعوت میں موجود تھے۔ اس موقع پر مہر محمد اسلم سپرا نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی فوج فیلڈ مارشل حافظ سید اعظم منیر کی قیادت میں ملک کو ترقی کی طرف گامزن ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اوورسیز پاکستانی اور تمام بزنس کمیونٹی کو سعودی عرب میں تمام سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ لاہور جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی سے لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری ادویات اور طبی سامان مبینہ طور پر چوری کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے سامان برآمد کر لیا۔ لاہور جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی سے تقریباً 2,60,000 روپے مالیت کی ادویات اور طبی سامان برآمد کیا گیا ہے۔ برآمد ہونے والی سامان میں اینٹی بایوٹکس، میدے کے انجیکشن، سرجیکل گلوز، برنولا اور CVP لائن سمیت دیگر طبی اشیاء شامل ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ایک شخص کو حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے کا مقدمہ درج کرنے کے لیے پولیس کو درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ فیصل آباد میں گندگی اور اوپن ڈمپنگ کے خاتمے کے لیے سترا پنجاب ایجنسی نے اینٹی لٹرنگ اسکواڈ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ کمشنر فیصل آباد ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے اسکواڈ کا افتتاح کیا، جبکہ MD سترا پنجاب ایجنسی عابد حسین بٹی بھی موجود تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں ارم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں سترا پنجاب ایجنسی کی جانب سے اینٹی لٹرنگ اسکواڈ کے افتتاح کے موقع پر MCF اور سترا پنجاب ایجنسی کے درمیان بائکس کی فراہمی کے لیے MOU پر دستخط کیے گئے۔ کمشنر فیصل آباد ڈاکٹر عمران حامد شیخ کا کہنا تھا کہ اسکواڈ کے اہلکار شہریوں کو کچرا مقررہ جگہ پر ڈالنے اور لٹرنگ سے اجتناب کرنے کی آگاہی دیں گے۔ MD سترا پنجاب ایجنسی عابد حسین بھٹی کے مطابق اسکواڈ شہریوں کو گندگی پھیلانے پر عائد جرمانوں سے بھی آگاہ کرے گا، جبکہ اینٹی لٹرنگ اسکواڈ کے قیام سے اوپن ڈمپنگ اور لٹرنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارم چودھری، فائن نیوز، فیصل آباد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل خان آفریدی 27 ستمبر کے اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں ہنگو کے لیے روانہ۔ ان کے ہمراہ صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف جنید اکبر خان بھی موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ آج ہنگو میں اسٹریٹ موومنٹ کی قیادت کریں گے، جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز میں CT کورونری اینجیوگرافی کی سہولت کے عدم فعال ہونے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے حقائق کا تعین کرنے کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی 2022 سے اب تک پیمز میں کیے گئے CT کورونری اینجیوگرام کے طریقہ کار، ان کی تعداد، تاریخوں اور طریقہ کار کی نوعیت کا جائزہ لے گی، جبکہ متعلقہ اسپتال کے ریکارڈز میں تمام متعلقہ دستاویزی شواہد کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی پیمز کے کارڈیالوجی اور ریڈیالوجی شعبوں کے درمیان کسی بھی قسم کی عدم رابطہ کاری، بد انتظامی یا غلط فہمی اور اس کے نتیجے میں عوامی مفاد کو پہنچنے والے نقصان کا بھی جائزہ لے گی اور ذمہ دار افسران یا دفاتر کا تعین کرے گی۔ نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈویژن کمیٹی کو انکوائری کے دوران معاونت فراہم کرے گا۔ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف سے ملتان کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات کرنے والوں میں محمد سلمان، نازک کریم اور ملک لال محمد شامل۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، عوامی پروجیکٹس اور حلقے کے مسائل پر بات چیت۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے ملتان وہاڑی 2 رویہ روڈ کی تعمیر پر شکریہ ادا کیا۔ ارکان صوبائی اسمبلی کا ملتان کی بیوٹیفیکیشن اور گلگشت برانڈ روڈ کی تعمیر بحالی پر خراج تحسین۔ ملتان شہر میں جلد الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز کی ارکان صوبائی اسمبلی کو ملتان کی شہری آبادی اور دیہات میں شجرکاری مہم چلانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مرگن نواز شریف کے ارکان صوبائی اسمبلی کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کی اپ گریڈیشن قابل تحسین ہے۔
آزاد کشمیر کے الیکشن میں ثابت ہو گیا مسلم لیگ نون ہی پورے ملک کی مقبول اور حقیقی عوامی جماعت ہے۔ تاریخی شہر ملتان میں سیاحتی ہب بننے کا پوٹینشیل موجود ہے۔ مرکز نواز شریف ترقیاتی منصوبوں کا مقصد شہریوں کو محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنا اور ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔ قلعہ کہنا، قاسم باغ سمیت دیگر تاریخی مقامات پر بحالی کے لیے اربوں روپے سے پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ پاکستان میڈیا کونسل اسلام آباد کی اظہار صحافت اور صحافت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش نیشنل فریڈم ایوارڈ کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلام آباد سے صحافتی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں صحافیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ آزادی اظہار معاشرے کی وہ طاقت ہے جو حق اور سچ کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور صحافت وہ ذمہ داری ہے جو خبر کے ساتھ سچائی، دیانت اور عوامی مفاد کو مقدم رکھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی عزم کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان میڈیا کونسل اسلام آباد کے زیر اہتمام نیشنل فریڈم ایوارڈ کی پروقار تقریب سجائی گئی۔ پاکستان میڈیا کونسل اسلام آباد کے صدر عامر شہزاد بٹی اور پی ایم سی کی اسلام آباد ٹیم کی میزبانی میں تقریب میں اسلام آباد سے صحافتی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ دیگر نمایاں شخصیات میں وزیر اعظم کے ایڈوائزر برائے گلگت بلتستان شبیر احمد عثمانی، چیئرمین قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور رانا ارادت شریف، سینئر صحافی سعدیہ کمال، سینئر صحافی حنیف قمر اور سیکرٹری فائنانس نیشنل پریس کلب عابد عباسی، پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی ترجمان محمد علی، مرکزی چیئرمین اعجاز ناصر، مرکزی صدر مہر حمید انور، مرکزی سیکرٹری جنرل مہر کلیم اللہ اور انٹرنیشنل ونگ کے صدر اظہر محمود سمیت دیگر شامل تھے۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے تقریب میں خطاب میں کہا کہ صحافت معاشرے کی آنکھ اور کان ہے، صحافی کی ذمہ داری ہے وہ حقائق کو دیانتداری کے ساتھ عوام تک پہنچائے۔ انہوں نے پاکستان میڈیا کونسل کو بہترین پروگرام کے انعقاد اور نچلی سطح پر شعبہ صحافت، دیگر شعبوں میں اہم خدمات سر انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی پر مبارکباد پیش کی۔ دیگر مقررین نے آزادی اظہار صحافت کی اہمیت اور صحافیوں کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مضبوط اور ذمہ دار میڈیا ہی معاشرے میں مثبت تبدیلی اور جمہوری اقدار کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر صحافت میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی قیادت نے معزز مہمانان گرامی اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ وہاڑی کا رہائشی 13 سال کا بچہ کراچی سے اغوا، ایف آئی آر کی نامزد ملزمہ کو مدعی مقدمہ نے پکڑ لیا، چھوڑنے پر والد سراپا احتجاج۔ وہاڑی کے علاقے کرم پور کے رہائشی محمد طاہر کے مطابق بیٹے سلمان کو 2 ہفتے قبل کراچی میں مدرسے سے واپسی پر مبینہ طور پر اس کی سابق بھابی نے اپنے بھائیوں کی مدد سے اغوا کیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں خاتون کو بچوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے کماڑی کے جیکسن تھانے میں واقعے کا مقدمہ بھی درج ہے۔ مقدمے میں مطلوب ملزمہ کو مدعی مقدمہ نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا، تاہم پولیس تھانہ کرم پور پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کرنے کے بجائے اسے رہا کر دیا اور مبینہ طور پر ملزمان کو ریلیف دے رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کراچی سے پولیس پارٹی کے آنے پر ملزمہ کو باضابطہ طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ لاہور میں انصاف کی بروقت فراہمی اور تفتیش میں شفافیت کے لیے بڑا قدم۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں ایس ایس پی محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں چوری، دھوکہ دہی اور دیگر 22 کیسز کی سماعت کی گئی۔ میرٹ پر تفتیش کی تبدیلی کے احکامات جاری کرتے ہوئے ناقص تفتیش پر افسران کو شو کاز نوٹسز دیے گئے، جبکہ خواتین اور بچوں سے متعلق مقدمات پر زیرو ٹالرنس کا اعادہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں حسنین سلیم کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں انصاف کی بروقت فراہمی اور تفتیشی عمل میں شفافیت لانے کے لیے اہم پیش رفت۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈویژنل ایس پیز نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران عمارت میں خیانت، اغوا، دھوکہ دہی اور چوری کے 22 مختلف مقدمات پر تفصیلی سماعت ہوئی۔ بورڈز نے فریقین کے موقف اور دلائل سننے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر تفتیش کی تبدیلی کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ناقص، غیر معیاری تفتیش کرنے والے تفتیشی افسران کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے انہیں وارننگ کا نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ ایس ایس پی محمد نوید کا کہنا تھا کہ غیر جانبدار تفتیش پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور شہریوں کی شکایت کا ازالہ پولیس کی اولین ترجیح ہوگی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں سے متعلق مقدمات میں زیرو ٹالرنس پر عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ تفتیشی نظام میں جدید اور سائنسی بنیادوں پر استور کو فوری انصاف فراہم کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسنین سلیم، فائن نیوز، لاہور۔ بہت شکریہ حسنین، آپ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پاک پتن پولیس کا ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری، تھانہ صدر پاک پتن پولیس کی کارروائی، پل جنڈ چینا سے منشیات فروش ایوب گرفتار۔ ڈی ایس پی صدر سرکل اختر اسلام خان بلوچ کی سپرویژن میں ایس ایچ او تھانہ صدر مدثر ہنجرا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ تھانہ صدر پولیس نے گرفتار ملزم کے قبضہ سے 11 کلو گرام چرس برآمد کر لی اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن ڈرگ فری پنجاب پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور ضلع بھر میں منشیات کے خاتمے کے لیے پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی پی او جاوید اقبال چدر کا کہنا ہے کہ پاک پتن سے منشیات کے مکمل خاتمے تک کریک ڈاؤن جاری رہیں گے اور ضلع پاک پتن کو منشیات فروشوں سے پاک کر کے دم لیں گے۔ عوام کی جان مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے 9 نیوز۔